Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammadin wa ali ajma'in. Wa la'natu da'imatu ala a'da'i Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'd, waffaqana Allahu wa iyyakum lil ilmi wal amal salihin इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, गुफ्तगू जो हमारी थी वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नूने विकाया के मुतालिक चल रही थी और 70 और 71 नंबर शेर में क्या है गुफ्तगू है। अच्छा जी, वस्तिरारन खफ़फ़ा, ये यहाँ पे जो है गुफ्तगू पहुँची थी। पूरा शेर यूँ है 70 और 71 नंबर के, फ़िल बाक़ियात वस्तिरारन खफ़फ़ा मिन्नी वान्नी बाज़ुमन क़द सलफ़ा वफ़ी लदुनी क़ल्ला वफ़ी क़दनी क़तनी अलहज़्फ़ ऐज़न क़द यफ़ी। क़द यफ़ी के बाद लफ्ज़ यफ़ी हमें लिखना पड़ेगा, इस नुस्खा में क्या है नहीं लिखा हुआ जो कि मौजूद है। मतलब जो है वो यही है कि नून विकाया जो पहले दो अशार में पेश की गई, वहाँ पे नून विकाया जो है वो मफ़ूल वाक़या हो रही थी, ज़मीर मनसूब क्या होती थी और फ़ेल के साथ होती थी, या जो है वो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ होती थी। अभी जो दो शेर हैं इसमें मिन और अन यानी हुरूफ़ की बात है जो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के अलावा हैं, और लदुन क़दनी और क़तनी की बात है। लदुन क़त और क़त ये सारे क्या हैं अस्मा हैं, ठीक है, और क़द और क़त क्या हैं ये इसमें फ़ेल हैं जो कि हस्बी के क्या माना में होते हैं, काफ़ी होने के क्या माना में आएंगे। शेर का तर्जमा जो है वो वाज़ेह है कि इज़्तिरारन खफ़फ़ा, इज़्तिरारन मफ़ूल अजलिही मुक़द्दम करने का, खफ़फ़ा का, खफ़फ़ा में जो है वो अलिफ़ इतलाक़ है शेर वाली, और खफ़फ़ा का जो फ़ाइल है वो मन क़द सलफ़ा ये बनेगा। यानी सीधी इबारत अगर हम यूँ करें तो मन क़द सलफ़ा नहीं, खफ़फ़ा पहले रखेंगे, खफ़फ़ा मन क़द सलफ़ा, बल्कि मन से पहले भी जो बाज़ो है, बाज़ो क्या है, खफ़ा का क्या बनेगा फ़ाइल बनेगा, यानी खफ़फ़ा बाज़ो मन क़द सलफ़ा मिन्नी वान्नी इज़्तिरारन, कि मन बाज़ो मन क़द सलफ़ा के जो गुज़श्ता लोग हैं, जो मुतक़द्दिमीन हैं, उनमें से बाज़ लोगों ने जो है वो तख़फ़ीफ़ की है। किसकी तख़फ़ीफ़ की है? मिन्नी और अन्नी की। और ये तख़फ़ीफ़ क्यों की है? इज़्तिरारन, इज़्तिरार की वजह से की है। इज़्तिरार हम किसे कहते हैं नाहव में? इज़्तिरार कहते हैं शेर को, ज़रूरत शेरी। जब ज़रूरत शेरी आ जाती है और वज़न को ठीक करना मकसूद होता है तो उसे क्या कहते हैं कि ये इज़्तिरारी कैफ़ियत आ गई है। और खफ़फ़ा और तख़फ़ीफ़ किसे कहते हैं? ये तशदीद के क्या होता है मुकाबले में होता है, कि जब आप तशदीद को ख़त्म करते हैं और सुकून लगाते हैं तो उस सुकून को हम क्या कहते हैं? तख़फ़ीफ़ कहते हैं। यानी मिन्नी और अन्नी में क्या है जी? मिन्नी और अन्नी में उन्होंने क्या किया जी? नून को मुशद्दद नहीं पढ़ा, ठीक है जी, बल्कि क्या पढ़ा है? मीनी पढ़ा है, मिन्नी नहीं पढ़ा, मीनी पढ़ा है। और अन्नी में भी क्या है जी? नून को मुशद्दद नहीं पढ़ा बल्कि अन्नी पढ़ा है। तो मुशद्दद ना पढ़ना और साकिन क्या नाम है, मुशद्दद ना पढ़ना और डायरेक्ट या लगा देना, इसके क्या मतलब है कि नून विकाया को वो लेकर नहीं आ रहे, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया जी? या को इसके साथ लगा दिया, जो या क्या वाक़या हो रही थी? मजरूर वाक़या हो रही थी। और अगर वो नून विकाया को लेकर आते हैं तो फिर दो नूनें बन जाती हैं, तो इस वजह से वो क्या पढ़ेंगे? तशदीद क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ से नाज़िम के शेर से क्या मतलब सामने आया हमारे कि जो हुरूफ़ जारा मिन और अन हैं, जब इसके साथ या मुतकल्लिम लगती है तो वहाँ पे भी नून विकाया क्या है लगाई जाती है, ठीक है। मगर जब ज़रूरत शेरी होती है तो वहाँ पे कुछ लोग हैं गुज़श्तगान में से कि जिन्होंने यहाँ पे नून विकाया नहीं लगाई, वगरना कानून यही है कि मिन और अन के साथ जब भी या मुतकल्लिम लगेगी तो नून विकाया का लगाना ज़रूरी है। मिन और अन के अलावा जो बाकी हरूफ हैं वहाँ पे नून विकाया नहीं लगती, जैसे इला की मिसाल ले लें, लाम की मिसाल ले लें, तो इलैया और ली, ठीक है,
با جارہ کی مثالیں لیں بی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا نون وقایہ نہیں لگتی. حروف جارہ میں سے فقط دو ہمارے پاس ہیں، من اور عن کے، جہاں پہ نون وقایہ کیا ہے ہمارے لگتی ہے ہمیشہ کے لیے. اچھا اب آ جائیں اسماء میں. لدن جو ہے یہ اسم ہے جو مضاف ہوتا ہے یا کی طرف. لدن جب لا کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اسے لدنی کہہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن وفی لدنی، یہ جو لدنی پڑھا جاتا ہے اس میں لدنی قلہ، اس میں جو لدنی پڑھنا ہے نا وہ قلہ، وہ بہت کیا تھوڑا ہے. لدن میں اگر نون وقایہ نہیں لگائیں گے اور یا متکلم لگائیں گے تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا آپ کو؟ لدنی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ مکسور چاہتی ہے. جیسے من میں کیا ہے منی، اور عن میں نہیں پڑھا، نون کو کیا کیا؟ مکسور کر دے. یہاں پہ ویسے ہوگا، لدن میں جو نون ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مکسور ہو جائے گی، تو لدنی کیا ہو جائے گا. تو لہٰذا لدنی میں بھی کیا قانون بنے گا کہ لدنی میں اکثر طور پہ کیا ہے نون وقایہ لگتی ہے، لیکن بہت کم ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر نون وقایہ نہ لگتی ہو. اور وہ کم موارد ظاہری بات ہے اشعار میں کیا ہے ذکر ہوں گے، یا اشعار کے علاوہ کچھ قرآن مجید کی قراتیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قرآن کیا ہے وہاں پہ لدنی کیا ہے پڑھا ہے. اچھا جی. وفی قدنی یا قدنی وقتنی الحذف ایضا قد یفی، یہاں پہ انہوں نے قدنی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں عربی ڈکشنری میں تو وہاں پہ لفظ قد کو جو ہے وہ اس میں فائل جو ہے وہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. ایک قد تو وہی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ حرف تحقیق ہے، وہ ماضی کے اوپر داخل ہو تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، اور مضارع کے اوپر ہو تو تقلیل کا کیا ہے فائدہ دیتا ہے. ایک یہ قد ہے، یہ تو حرف میں سے، حروف میں سے. ایک قد ہمارے پاس کیا ہے وہ اسم فعل ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ یکفی، کافی ہونے کے ہے. اور یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ قد درہم، قدنی درہمون، قدنی درہمون یعنی میرے لیے درہم کیا ہوگے؟ کافی ہوگے. قط بھی جو ہے ویسی ہے، اسم فعل ہے، یکفی کے معنی میں آتا ہے. قطنی درہمون بولیں گے، قطنی کتابن بولیں گے تو میرے لیے کتاب کافی ہوگی، درہم میرے لیے کافی ہوگے. تو یہ جملے کیا بولے جاتے ہیں. تو لہذا لغت کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمیں چیز ملی تو اس شعر کو ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ قدنی وقتنی الحذف ایضا قد یفی. قد یفی یعنی کبھی آتا ہے، الحذف کبھی حذف آتا ہے. کبھی حذف آتا ہے، کیسے حذف آتا ہے؟ یعنی قدنی وقتنی الحذف ایضا قد یفی، اصل میں یوں بنے گا، وفی جو پہلے ہے نا شروع میں قلہ کا بعد وفی، وہ اس کے ساتھ ہوگا. پوری عبارت کیسے بنے گی؟ قد یفی الحذف فی قدنی و قطنی، کہ کبھی جو ہے وہ قدنی اور قطنی میں کیا ہے؟ حذف بھی آتا ہے. حذف سے کیا مراد ہوگا یہاں پہ؟ نون وقایہ کو کیا ہے؟ حذف کرنا. قدنی میں نون وقایہ کو حذف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قدی پڑھیں گے. نون وقایہ کو حذف کریں قدی پڑھ لیں گے. قطنی میں نون وقایہ کو حذف کریں گے تو کیا ہے؟ قطی پڑھیں گے. یعنی قدی اور قطی جو ہے یہ قد یفی کبھی کبھار جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا. تو ناظم کے کلام سے تین ہمارے پاس اسم ہے، لدن، قد اور قط، کہ جس میں نون وقایہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے، اور بہت تھوڑے موارد ہیں کہ جہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حذف ہو جاتی ہے. اچھا جی، اس کی شرح میں کیا ہے آج؟ یہاں پہ اس کی شرح ہے کہ وَإِذَا كَانَتْ الْيَاءُ مَجْرُورَةً، جب یا متکلم مجرور ہوگی. یا متکلم مجرور یعنی اس سے پہلے حروف جارہ ہوں گے، یا ایسے اسماء ہوں گے جو اس کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے. فلا بد معہما من النون، پھر تو من اور عن کے ساتھ نون وقایہ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی من اور عن اگر حروف جارہ میں سے ہوں گے تو نون وقایہ لگنا ضروری ہوگا، منی اور عن پڑھیں گے. الا فی ما نادر من انشاد بعض الناحوین، انشاد کیسے کہتے ہیں؟ شعر کہنا، مگر یہ نادر ہے بعض ناحویوں کو کیا ہے؟ اشعار کہنے میں. بعض ناحویوں نے اس طرح کا شعر کہا ہے تو وہ نادر ہے. انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ ایھا السائل عنہم وعنی لست من قیس ولا قیس منی. تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس شعر کا وزن جو ہے وہ طبی
صحیح بنتا ہے کہ جب انی اور منی کی بجائے کیا پڑھیں، انہم و انی ولا قیس منی، یوں کر کے بغیر تشدید کے پڑھیں۔ بغیر تشدید کے پڑھنے کا کیا مطلب ہوگا کہ نون وقائے کو ہم نہیں لگائیں گے، تو تب کیا ہے اس کے وزن درست بنتا ہے۔ تو لہٰذا ایک شعر یہ ایک شاہد بن جائے گا ہمارے پاس کہ من اور ان کے ساتھ نون وقایہ نہیں لگی، اس کے بغیر کیا آیا ہے، تو یہ نادر کیا کہلائے گا، شاذ کہلائے گا۔ اچھا، لدن کے اندر کیا ہے کہ فل اکثر فیہ الحاق نون، اس میں اکثر آپ کو یہی ملے گا عربی میں کہ نون لگتی ہے، وقد لا تلحق، اور کبھی نون نہیں لگتی۔ کا قرات نافع، نافع نے اس آیت کو جو لدنی آیت میں لکھا ہوا ہے ہماری قرات کے مطابق من لدنی عذرا، اس کو کیا پڑھا ہے، من لدنی عذرا پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقضا کر ابو بکر، ابو بکر نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، یعنی نون وقایہ نہیں لگائی۔ الا انہ اشم ضمۃ الدال ہے، مگر ابو بکر نے جو دال کے اوپر ضمہ ہے نا، یہ واضح کر کے نہیں پڑھا، اس کے ضمہ میں کیا کیا، اشمام کیا ہے، یعنی لادنی اس طریقے سے پڑھا ہے کہ وہ ساکن بھی کر رہے ہیں اور تھوڑی سی جو خوشبو ہے وہ کس کی آ رہی ہے، ضمہ کی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ایک تو ہم لادونی پڑھتے ہیں نا، لادونی پڑھتے ہیں تو دال کو کیا ہے واضح کرتے ہیں، ایک دفعہ دا کے ضمہ کو ہم واضح نہیں کریں گے، لادونی پڑھیں گے، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا اشمام ہوگا، کس کی اوپر جی، ضمہ کی طرف کیا اشمام ہوگا۔ تو یہ اشمام جو علماء قرات اور تجوید ہیں وہ صحیح طریقے سے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، قد اور قد کے متعلق آج، اما قد و قد جو اس میں فعل ہیں، اس میں کیا ہے، عکس ہے، فبالعکس من لدن، لدن کا کیا عکس ہے، لأن قدی و قطی فی کلامہم اکثر من قدنی و قطنی، ٹھیک ہے جی۔ لدن میں تو اکثر کیا ہے، نون آتی ہے، لدنی استعمال ہوتا ہے، لیکن ابن ناظم کے بقول کہ جو قد اور قط ہے اس میں نون کا آنا کیا ہے، تھوڑا ہے، اور نون کے بغیر کا آنا کیا ہے، زیادہ ہے۔ یہ تو ابن ناظم کا ہو گیا، ناظم نے کیا کہا تھا اپنے شعر میں، اس کے والد نے، وفی قدنی و قطنی الحذف ایضا قد یفی، انہوں نے کہا تھا کہ حذف جو ہے وہ کبھی کبھار آتا ہے، یعنی ان کے جو والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قدی اور قطی یعنی نون وقایہ کو حذف کریں تو وہ قد لگائے نا، قد یفی، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھار آتا ہے، جبکہ بیٹا کیا ہے، بیٹا بالکل الٹ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ قدی اور قطی ہے، لأن قدی و قطی فی کلام میں اکثر من قدنی و قطنی، ٹھیک ہے، کہ قدی اور قطی یعنی نون کے حذف کے ساتھ یہ اکثر ہے، نہ کہ کیا ہے، تھوڑا ہے۔ اور اس نے کچھ شواہد کیا پیش کی ہیں ان کے بیٹے نے، ایک یہ شعر ہے، اس میں دکھائے گا کہ اذا قال قدنی قال باللہ حلفۃ لتغنی عنی، تو یہاں پہ تو قدنی لکھا ہوا ہے نا، یہاں تو نون کے ساتھ آ گیا۔ اگلے شعر میں قدنی من نصر الخبیبین قدی، ہاں یہاں پہ قدنی اور قدی دونوں کیا آ گیا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کیا لکھا کہ فجمع بین اللغتین، کہ اس شعر نے دونوں لغتوں کو کیا ہے اپنے ایک ہی شعر میں کیا جمع کر دیا، قدنی من نصر الخبیبین قدی، یوں ہے۔ اچھا، وفی الحدیث قط بعزتک و کرمک، اچھا یہ جو حدیث ہے قط بعزتک و کرمک یا بعزتک و کرمک، یہ جو ہے وہ یوں ہے حدیث، انس بن مالک سے ہے، اور یہ حدیث جی ان کی کون سی کتاب میں ہے، بخاری کی کتاب التوحید ہے، کہ لا یزال جہنم یلقی فیہا وہی تقول حل من مزید حتی یاتیہا رب العالمین فیضع رب العالمین قدمہ فینزوی بعض الی بعض وتقول قد او تقول قد بعزتک و کرمک، ٹھیک ہے، بعزتک و کرمک قد، یعنی جہنم کہہ رہی ہوگی کہ کیا کوئی اور بھی ہیں میرے اندر ڈالنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور وہ اپنی پنڈلی اور اپنا قدم جو ہے وہ جہنم میں رکھے گا، تو پھر جو ہے وہ جہنم کی بس ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ قط کافی ہو گیا، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم یہ کیا ہو گیا، میرے لیے کافی ہو گیا۔ اچھا، اس حدیث کو شاہد مثال کیسے بنائیں گے، تو ابن ناظم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو روایات ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، اور ان روایات میں سے جو ایک روایت ہے نا وہ قطی کی ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عرب میں قطی قطی بھی کیا ہے زیادہ آیا ہے بغیر نون کے. یعنی یروا اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے بے سکون تا، ایک تو تا کے سکون کے ساتھ ہے قط، یہ تو پھر ہمارے شاید مثال بنے گی نہیں کیونکہ وہاں پہ نون بقایا لگی نہیں ہے. وہ کسرہا ایک قط کو جو ہے وہ تا کو کسرہ دیا گیا، قطع پڑھ دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی شاید مثال نہیں بنے گا. لیکن مع یا جب یہ یا کے ساتھ ہوگا تو یہ شاید مثال بنے گا قطعی، ٹھیک ہے. ودون یا کے بغیر بھی ہے. وہ یروا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے قطنی قطنی اور بقطن قطن، یہ بھی کیا روایت کیا گیا. تو ان ساری روایات میں سے جو ایک جو ہمارے شاید مثال ہوگا کہ جس میں قطعی قطعی کی کیا ہے روایت ہے. اچھا، شاعر کہتا ہے کہ امتلا الحوض وقال قطنی، ٹھیک ہے، مہن رویدہ قد ملات بطنی، یہاں پہ بھی کیا قطنی کی مثال ہے. تو ابن ناظم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جی قطنی اور قطنی ہمیں زیادہ ملتے ہیں، لیکن نہیں، قدی اور قطعی یعنی بغیر نون کے ہمیں کیا زیادہ ملتے ہیں، لیکن جو کلام ذکر کیا اس میں کثرت کیا نہیں موجود. یعنی پہلا شعر وہی نون والا ذکر کر دیا، دوسرے میں دونوں آ گئے، اور تیسرے میں بھی کیا ہے ایک قول لے ہے لغت والا، ٹھیک ہے. تو ان کو یعنی کوئی واضح ایسی مثال نہیں ملی کہ جس میں قرات سے ہٹ کے، اختلاف قرات سے ہٹ کے ایک ہی بات ہو قطعی اور کس کی جی قطعی کی کیا بات ہو. تو لہٰذا جو ناظم ہیں ان کے والد ہیں ان کی بات درست ہے کہ قطعی اور جو قدی ہے نا نون کے بغیر یہ کیا تھوڑا پایا جاتا ہے، قد یفی الحذف، حذف کیا بہت تھوڑا ہے. تو اکثر میں آپ کو کیا نظر آتی ہے، نون بھی نظر آتی ہے، نون ہی کیا ہے آپ کو نظر آتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ کیا ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ کیا العلم ہے. علم کیا ہے، معرفہ کی دوسرے میں سے ہے. پہلا کیا ہے، یہ معرفہ کی کتنی اقسام ہے، 7 اقسام ہے نا ہمارے پاس. پہلی کیا تھی، ضمیر تھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، عارف المعارف کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ علم ہے، تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ، چوتھے نمبر پہ اسم موصول، پانچویں نمبر پہ وہی معرف بالالف لام، چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ مضاف ہو کس کی طرف، معرفہ کی طرف، اور ساتویں نمبر پہ وہ کیا ہے، معرف بالندا، منادہ جس سے ہم کہتے ہیں. تو معرفہ اور نکرہ میں فرق ہی یہی ہے کہ معرفہ تو کیا ہوتا ہے، معین ہوتا ہے نا کسی کے لیے، نکرہ جب کہ کیا ہے معین نہیں ہوتا. تو جب ساری کے ساری معرفہ کی اقسام، ضمیر بھی کیا معین ہوتی ہے، الف لام جس کے اوپر معرفہ کا لگا ہوا ہے وہ بھی معین ہے، تو علم بھی کیا معین ہے، ٹھیک ہے. تو پھر دونوں میں کیا فرق ہو گیا، یعنی زید بھی کیا معین کے لیے ہے، انت بھی کیا معین کے لیے ہے، اور الذی قامہ یہ بھی معین کے لیے ہو گیا، الرجل بھی کیا معین کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سارے کے سارے معین کے لیے ہیں، تو پھر علم کی کیا تعریف آپ کریں گے، علم بھی تو معین کے لیے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو معین کے لیے ہوتا ہے یہ مطلقاً ہوتا ہے. مطلقاً کیا مطلب کہ اس میں کسی قسم کی قرینی کی کیا ضرورت نہیں پڑتی، لفظ کوئی ہے جو ہے وہ معین کر کے کیا وضع کیا جاتا ہے. جبکہ حاذا اور ہوا وغیرہ کا جو معین ہونا ہے وہ حاذا اشارہ کے ذریعے سے معین ہوتا ہے کہ جب مشار الیہ موجود ہوتا ہے، ہوا کا جب ضمیر کا مرجع ہوتا ہے تو وہ معین ہوتا ہے، جو خطاب کی ضمیر ہو یا متکلم کی، وہ ظاہری بات ہے مخاطب جب موجود ہوگا یا کلام کرنے والا موجود ہوگا تبھی کیا معین ہوگا. الذی جو ہے وہ صلہ کے ذریعے سے معین ہوگا، الرجل الف لام کے ذریعے سے معین ہوگا. تو ساری چیزیں جو ہے وہ دیگر قرائن کے ذریعے سے کیا معین ہوتی ہیں. جبکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلقاً بغیر کسی قید کے، بغیر کسی قرینے کی کیا ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے 72 اور 73 نمبر شعر میں آپ دیکھیں گے کہ تعریف علم کی یہی کی ہے کہ اسم یعین المسمى مطلقا علمہ کجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذق من وحیلۃ وواشق، کہ اسم وہ اسم، یہ موصول ہو گیا، یعین المسمى یہ کیا ہے، اس کی صفت ہوگی، ایسا اسم جو مسمى کو معین کرے مطلق طور پہ، موصول صفت ہوگی، آگے کیا اس کی خبر آ گئی ہے، تو علمہ، تو وہ اس مسمى کا کیا بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے. یعنی وہ اسم جو اپنے مسمى کو مطلقاً معین کرتا ہو تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، علم ہے. علمہ یعنی اس مسمى کا کیا علم ہے. یہاں پہ بہت ساری مثالیں دی ہیں جس کو ابن ناظم واضح کریں گے کہ کچھ مثالیں جو ہیں وہ مردوں کی ہیں جیسے جعفر ہے، کچھ خواتین کی ہیں، کچھ قبیلوں کی ہیں، کچھ گھوڑوں کی ہیں، کچھ قبیلوں کی ہیں. تو وہ تفصیل کیا اس کی آ جائے گی. اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ ناظم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کو معنی کے اعتبار سے دیکھیں
تو معنی کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، العلم عند النحویین علی ضربین، 2 اس کی قسمیں، ایک علم شخصی اور علم جنسی۔ یہ کس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے؟ معنی کو معین کرنے کے اعتبار سے، معنی کے تشخص کے اعتبار سے۔ فالعلم شخصی، علم شخصی کی جو بھی یعنی 72 نمبر شعر میں تعریف کس کی ہے؟ علم شخصی کی ہے، علم جنسی کی یہاں پہ تعریف نہیں کی۔ علم جنسی کی تعریف کیا بعد میں ابن ناظم خود بیان کریں گے۔ علم شخصی اسے کہتے ہیں کہ هو الدال علی معین مطلقا، جو معین کے اوپر دلالت کرے، مطلقاً، مطلقاً کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ یعنی بلا قید، بلا قید کا کیا مطلب؟ یعنی بل بمجرد وضع لفظ لہو، کہ فقط اس لیے، مجرد ان فقط اس لیے کہ وضع لفظ سے آپ نے لفظ کو وضع کیا کس کے لیے؟ لہو، لہو کی ضمیر کدھر جائے گی؟ مسمى، کہ جیسے ہی مسمى کے لیے لفظ کو وضع کریں گے تو یہ لفظ کا وضع کرنی کیا ہے؟ علی وجہ، اس طریقے سے ہوگا کہ منع شرکت فی ہے، کہ اس کے اندر شرکت کیا ہو جائے گی؟ ممنوع ہو جائے گی۔ یعنی لفظ کو وضع کرنے سے ہی، فقط لفظ کو وضع کرنے سے شرکت ممنوع ہو جائے گی، باقی کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، مزید اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ الدال علی معین، یہ کیا ہے؟ جنس کی جگہ پہ ہے، یہ تو کلی بات ہے، یہ تو کیا ہے؟ جنس المعارف، یہ تمام معارف کے لیے کیا ہے؟ جنس ہے، یعنی جتنے بھی معارف ہیں، جتنے بھی معرفہ ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ معین کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، جبکہ نکرہ جو ہے معین کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا فالدال علی معین آپ کہیں گے تو اس سے علم کی تعریف نہیں ہوگی، فقط کس کی تعریف ہوگی؟ معرفہ کی تعریف ہوگی۔ جب مطلقاً کہیں گے تو یہ پھر کس کا ہو جائے گا؟ خاصۃ للعالم، یہ مطلقاً کس کا خاصہ بن جائے گا؟ عالم کے لیے، کہ یمیزہ، کہ جو اسے جدا کر دے گا عن سائر المعارف، باقی معارف سے۔ کیوں؟ فإن كل معرفة ما خلا العلم دلالته على التعیین، کیونکہ ہر معرفہ سوائے علم کے، علم کو نکال کے کوئی بھی معرفہ دیکھیں تو دلالته على التعیین، تو اس کی جو تعیین کے اوپر دلالت ہے، بقرینۃ خارجۃ عن دلالت لفظی، وہ ایک ایسے قرینہ سے ہوتا ہے کہ جو خارج ہوتا ہے لفظ کی دلالت سے، لفظ سے ہٹ کے، یعنی لفظ کی جو وضع ہے معنی کے لیے، اس سے ہٹ کے آپ کو کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو مسمى ہے وہ معین ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو قرینہ ہے یا تو وہ لفظی ہوتا ہے، جیسے الف واللام اور صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، الف لام اور صلہ کہاں پہ؟ الف لام وہی الرجل میں آتا ہے اور صلہ کہاں پہ آتا ہے؟ موصول میں۔ تو اس میں موصول معرفہ کیوں ہے جی؟ کیوں معین کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ صلہ کی وجہ سے۔ الذی کے بعد اگر آپ ذکر نہ کرتے کہ الذی مجتہد، الذی فاضل، یا الذی قام، الذی ضربا، تو وہ الذی کا کیا ہے؟ تعیین نہ ہو پاتی، ٹھیک ہے جی۔ رجل کے اوپر الف لام نہ لگاتے تو واضح ہے وہ تعیین نہ ہو پاتی۔ یا جو ہے وہ قرینہ کیا ہوتا ہے جی؟ معنویہ ہوتا ہے، جیسے حضور اور غیبت میں آپ لے لیں، حاضر کو جو آپ اشارہ کرتے ہیں تو اس میں چیز حاضر ہوگی تو تبھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اشارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضمیر میں بھی جو مخاطب کی ضمیر ہے اس میں بھی حاضر ہوگا تو تبھی آپ مخاطب انت استعمال کر سکتے ہیں۔ متکلم میں بھی جب متکلم خود حاضر ہوتا ہے تو کیا ہے؟ انا کہتے ہیں۔ غیبت میں بھی ایسے ہے جو غیبت کی ضمیریں ہیں۔ اور منادہ میں آپ آ جائیں تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بندہ حاضر ہوتا ہے تو تبھی کیا اسے ندا دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اسماء اشارہ کی باقی اقسام کو دیکھ لیں، اسم اشارہ یہ کیسے؟ اس میں قرینہ کون سا رہے گا تعیین کے اوپر؟ اسم اشارہ میں قرینہ مانوی رہے گا۔ قرینہ مانوی کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ حضور کا ہونا، مشار الیہ کا کیا؟ حاضر ہونا۔ اس میں موصول میں قرینہ کون سا رہے گا تعیین کے اوپر؟ مانوی نہیں رہے گا، لفظی رہے گا، کیونکہ صلہ کیا ہے؟ لفظی قرینہ ہے۔ اچھا، معرف پہ الف لام جو ہوتا ہے اس کے اوپر قرینہ کون سا رہے گا؟ یہ بھی لفظی رہے گا، الف لام۔ اور جو معرف بالاضافہ ہے یہ بھی قرینہ لفظی ہو جائے گا، کیونکہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، جو کیا ہے؟ خود کیا ہے؟ معرفہ ہے، غلام زید جیسے۔ اور جو منادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرینہ کون سا رہے گا؟ کہ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے، جس کو ندا کیا دے رہے ہوتے ہیں، حضور، قرینہ مانوی جسے کہتے ہیں۔ اچھا جی، وقولی، اور ابن ناظم کہتے ہیں کہ میرا قول، نہ کہ میرے والد کا، انہوں نے کیا ہے؟ ایک قول لگایا تھا علم شخصی کی تعریف میں، علی وجہ من شرکت فیہ، کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے لفظ کو وضع کیا جائے کہ لفظ کی وضع کے دوران کیا ہو جائے؟ شرکت اس کے اندر ممنوع ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ جو میرا قول ہے نا، یہ جو جملہ ہے، مخرج لاسم الجنس، یہ اسم جنس کو کیا خارج کرتا ہے؟
الذی مسمہ واحد بالشخص، وہ اسم جنس کے جس کا جو مسمہ ہے یعنی جس کا وہ نام رکھا گیا ہے وہ ہے تو ایک ہی، واحد بالشخص ہے، جزئی ہے، جیسے شمس ہے۔ فإنه يدل على معنى معین بوضع لفظ له، یہ دلالت کرتا ہے ایک معین معنی کے اوپر، کیونکہ لفظ کیا ہے اس کے ساتھ وضع کیا گیا ہے۔ لیکن ولیس بعلم، لیکن یہ علم نہیں کہلاتا، شمس، قمر، ارض یہ علم نہیں کہلاتے، نکرہ کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن وضع لفظ له ليس على وجہ معنی شرکت ہے، کیونکہ لفظ کا اس کے لیے وضع کرنا اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں شرکت ہی کیا ہو، ممنوع ہو، شرکت ممنوع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب سائنسدانوں نے کسی اور نظام کہکشاں کا سورج دریافت کیا تو اس کا نام بھی کیا رکھا؟ شمس رکھا۔ تو کسی اہل لغت نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو شمس ہے یہ تو ہماری زمین والے شمس کے ساتھ کیا تھا؟ خاص تھا۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ شمس جو ہے یہ کلی نام ہے، نکرہ نام ہے، یہ فقط ہمارے کرۂ ارض کا جو سورج ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دوسرے جو ہے وہ سیارے جو تھے ان کے چاند الگ دریافت کیے تو اس کا نام بھی انہوں نے کیا رکھ دیا؟ قمر رکھ دیا، تو کسی نے کیا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگرچہ جو ہے وہ ہمارا کیا دعویٰ ہے کہ اگرچہ اس کا کوئی مصداق دوسرا دریافت نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں بنایا گیا یہ لفظ کہ آپ کہیں کہ اس کے اندر شرکت ہی کیا ہے؟ محال ہے۔ نہیں، کوئی بھی اگر فرض بھی کر لیں تو اس کے لیے یہ لفظ کیا ہے؟ استعمال ہو سکتا ہے۔ بلکہ منطق کے مطابق ہم نے کیا کہا تھا کہ منطق کے مطابق تو نکرہ اور کلی بننے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا خارج میں مصداق نہ بھی ہو، جیسے لفظ شریک باری کہتے ہیں، شریک الباری، اللہ کا شریک، یہ پھر بھی کیا نکرہ ہے، کلی ہے، اس میں جنس ہے، لیکن اس کا کوئی خارج میں مصداق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے کیا رہیں گے؟ نکرہ رہیں گے۔ تو معرفہ اسے کہیں گے کہ جب لفظ کو وضع کریں تو اس طریقے سے وضع کریں کہ کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہی نہ ہو سکے، شریک ہونا ہی کیا ممکن نہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ ابن ناظم نے اپنے جو والد ہیں ان کی تعریف کے اوپر کیا ایک چیز کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا، علی وجہ معنی شرکت، جبکہ ان کے والد نے کیا یہ بات ذکر نہیں کی تھی۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْعَلَمُ الْجِنْسِي، دوسری قسم کے علم شخصی کے مقابلے علم جنسی ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم جنس، یہ ہر وہ اسم جنس ہوتا ہے جرا مجرى العلم شخصی فی الاستعمال، جو علم شخصی کے قائم مقام جاری ہوتا ہے استعمال میں، ٹھیک ہے، جیسے استعمال علم شخصی کو کرتے ہیں ویسے اس کو بھی کرتے ہیں۔ جیسے اسامہ اور زعالہ ہے، اسامہ ایک شیر کو کہتے ہیں جو شیر سامنے آ رہا ہو، اور زعالہ کیا ہے؟ گیدڑ کو کہتے ہیں۔ تو اس کو اسم جنس نہیں کہتے، اسے نکرہ نہیں کہتے، اسے علم جنس کیا کہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آگے آ کے تفصیلی بحث آئے گی کہ بھئی آپ اس کو سیدھا سیدھا اسم جنس کہہ دیں، علم کہنے کی کیا وجہ ہے اس کو، اسامہ اور زعالہ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اسامہ سے مراد اس کا بیٹا نہیں ہے، زید کی طرح نہیں ہے، اگر زید ہو جائے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے نا، تو شخصی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسامہ سے مراد وہ شیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ زعالہ سے مراد وہ گیدڑ ہی ہے، یہ بیڑیا ہے۔ تو جب بیڑیے اور شیر کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اپنا شیر گھر میں پالا ہوا، اس کا نام اس نے رکھا ہوا، پھر بھی یہ ہے بھی کلی ہے، کلی تو پھر سے علم جنس کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وسیعت الکلام علیہ انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کیا بعد میں آئے گی۔ پھر علم شخصی کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب علم شخصی کا جو مسمہ ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ دو قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم علم شخصی مسمہ، کہتے ہیں اس کا مسمہ یا تو کیا ہوگا؟ اولو العلم، علم والا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اولو جو ہے وہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی جمع مذکر سالم کے ملاقات میں سے، اولو کس میں سے ہے؟ یہ اصحاب کے معنی میں نا، صاحب کی جمع جو اولو ہے، اولو الفضل جو کہتے ہیں، اولو العلم جو کہتے ہیں، اولو الالباب کہتے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علم شخصی یعنی جس کا یہ علم رکھا جاتا ہے اس کے مسمہ کو دیکھیں تو اس کی ہمیں دو قسمیں ملیں گی، یا مسمہ کون سا ہے؟ اولو العلم ہے۔ اولو العلم کیا مطلب کہ وہ مسمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے جو ہے وہ انسانوں کے آپ نام لے رہے ہیں تو انسانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اولو العلم کہلاتے ہیں۔ کیوں اولو العلم کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ یہ ان کا نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے بغیر نام کے چھوڑ دیں، ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے۔ جبکہ جو جانور ہیں اور قبیلے ہیں ان کا نام رکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی کے جانور پیدا ہو تو اس نے شروع سے اس کا نام رکھا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو معین کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک اس کو چیز کہہ دی جاتی ہے کہ یہ کیا ہو جائے؟ معین ہو جائے۔ تو لہٰذا
ابن ناظم کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کے مسمى کی بات کریں کہ علم کن چیزوں کو رکھا جاتا ہے تو یا وہ اولو العلم کہلائے گا یا وہ اولو العلم نہیں کہلائے گا، بلکہ مما یتخذ و یعین کہلائے گا کہ جس سے بس لے لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ کیا معین کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اولو العلم جو ہے وہ کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے. من المذکرین یہ مذکر میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے جعفر ہے، اور مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے جیسے خرنک ہے. خرنک کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کے شعراء ہیں اس میں سے خاتون کا نام ہے، اور یہ طرفہ بن عبد کی جو ہے وہ ماں کی طرف سے کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ تو کیا ہے اولو العلم ہوگی. وما یحتاج الی تعیینہ مما یتخذ و یؤلف، اور علم شخصی کا جو مسمى ہے وہ دوسرے کون سی کیٹیگری کا ہے کہ یحتاج الی تعیینہ کہ جس کو معین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مما اور وہ ایسی چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ یتخذ و یؤلف کہ جنہیں لے لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ کیا معلوف کر لیا جاتا ہے. معلوف یعنی پالا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے ذہن انسان کا مانوس ہو جاتا ہے، لیکن اسے معین کرنے کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ شروع سے جب پیدا ہو رہے ہیں تو معین ہو چکے ہوں، نہیں، یحتاج الی تعیینہ اس کو معین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ اولو العلم نہیں ہوتے. اولو العلم جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں معین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کہیں فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا کیسے معین کروں. ہم کہیں گے وہ ہیں اولو العلم. اولو العلم کیا مطلب کہ ان کا علم رکھ دی جاتا ہے، لیکن جو بہت ساری باقی چیزیں ہیں ان کا علم رکھا نہیں جاتا. وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اسے کیا کرے؟ معین کرے. وگرنہ معین کیے بغیر بھی کیا لوگ کام چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا وہاں پہ. یعنی الذی یحتاج الی تعیین، یعنی وہ چیز کہ جس کی ضرورت ہے معین کرنے کی، هو الذی وہ چیز ہوتی ہے کہ یتخذ و یؤلف غالباً کہ عام طور پہ ان چیزوں کو پکڑا جاتا ہے. یتخذ یعنی پکڑا جاتا ہے، ویؤلف غالباً اور عام طور پہ وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مانوس ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ. وقد نبہ علی ذلک بالامثلۃ المذکورہ، انہی دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ناظم نے متوجہ کیا ہے مثالوں کے ذریعے سے. یعنی شعر انہوں نے لکھا اور مثالیں دی. مثالوں کے اندر راز وہ یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ میں علم شخصی کی آپ کو کس میں کیا بتانا چاہتا ہوں. فاعلام اولی العلم، اولی العلم کے جو اعلام ہوتے ہیں، اولی العلم یعنی مسمى کو کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو علم والی ہوتی ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسے ملائکہ کے نام ہو گئے، جن اور انس کے کیا نام ہو گئے. جعفر رجال میں لے لیں، خرنک خواتین میں لے لیں. اور ومنہا اسی اولی العلم میں سے کیا آتے ہیں؟ اسماء اللہ تعالیٰ، اللہ کے اسماء بھی کیا اسی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ملائکہ کی مثال وہی جبرائیل اور اسرائیل. اسرائیل کا نام تو سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے. وعلام ما یتخذ و یؤلف، دوسری علام اس چیز کے نام ہوتے ہیں کہ ما یتخذ و یؤلف کہ جنہیں لے لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ کیا مانوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے کیا معین نہیں ہوتے. جیسے قبائل کے نام ہیں، ایک قبیلہ بنتا گیا پہلے نام نہیں لکھا، لیکن جب مانوس ہو گئے کہ یہ قبیلہ جو ہے فلاں ہے تو پھر اس کا کیا ایک نام پڑ جاتا ہے. امکنہ جگہوں کے نام بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. خیل گھوڑوں کے نام ہو گئے، اونٹ کے نام ہو گئے، بکریوں کے نام، کتوں کے نام، وما اشبہ ذالک. جیسے قرن جو ہے وہ قبیلے کا نام ہے، عدن جو ہے وہ شہر کا نام ہے، لاحق جو ہے وہ ایک گھوڑے کا نام ہے، شذکم جو ہے وہ جمل کیا ہے؟ اونٹ کا ایک نام ہے، ہیلا جو ہے وہ ایک بکری کا نام ہے، اور واشق کیا ہے؟ ایک کلب کا نام ہے. اب یہ کہاں پہ نام ہے؟ یعنی جو قدیم عرب ہیں اور جس خاندان میں یہ تھے یا جن شعراء کے یہ تھے انہوں نے کیا یہ نام رکھے ہوئے تھے. وقالو، اور عربوں کے ہاں یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ باعت عرار بکحل، کہ عرار نے کحل کے ساتھ قتل کا بدلہ لے لیا. باعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بدلے قتل کیا جانا. باعت عرار بکحل یعنمن بقرتین، یہاں پہ وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ دو گائے مراد لیتے ہیں. تو اس کے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عرار اور کحل جو ہے وہ دو گائے تھیں اور دونوں نے کیا ہے آپس میں لڑائی کی، اور لڑائی کرنے کی وجہ سے دونوں جو ہے وہ مر گئیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی نہیں بچی. تو پھر یہ لوگ جو ہے انہوں نے مثال بنا لی کہ جب دو ٹکر کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی کیا مرتے ہیں، دونوں کیا بچتے نہیں ہیں. دونوں یعنی میچ ڈرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو دونوں سلوک کر لیتے ہیں یا آخر تک لڑتے رہتے ہیں، دونوں کیا مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب دو ٹکر کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ باعت عرار بکحل. ٹھیک ہے، کہ عرار نے کحل کے ذریعے سے ایک دوسرے کے کیا قتل کا بدلہ لے لیا. تو یہاں پہ شاید مثال کیا ہے کہ عرار اور کحل کیا ہے؟ وہ دو گائے کے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو اب گائے کے جو نام ہے یہ اولو العلم نہیں کہلاتے بلکہ مما یتخذ و یؤلف کیا ہے کہلاتے ہیں.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔